अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 विफाकी वज़रा को नोटिस जारी होने के बावजूद हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। अभी पिछले इल्ज़ामात के जवाब में भेजे गए नोटिस की स्याही भी खुश्क न हुई थी कि विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और विफाकी वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सख्त इल्ज़ामात लगा दिया है। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन के हम ज़बान होने का इल्ज़ाम लगाया है, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबरान से इदारे के सरबराह के फैसलों का जायजा लेने का भी मुतालबा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस वक्त अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है और ईवीएम को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ है। दूसरे 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको खुद रिव्यू करिए। ताज़ा इल्ज़ामात के बाद क्या इलेक्शन कमीशन वज़रा के खिलाफ एक और नोटिस जारी करेगा का इंतजार करना होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के सरबराह का मामला है, तो दूसरी तरफ एक और इदारे नैब के सरबराह का मामला भी गर्म है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में चंद रोज बाकी हैं। लेकिन वज़रा के बयानात से यह तासुर कायम हो रहा है कि हुकूमत मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही रिटेन करना चाहती है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक शो कॉज का ऊपर जिक्र किया जिसके बाद कुछ नहीं रहा, और दूसरा शो कॉज नून लीग के रुकने कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ को उनकी जमात की जानिब से दिया गया है और असरात हैं कि थम ही नहीं रहे। शहबाज शरीफ की परवाज रुक ही नहीं रही, उनकी हफ्ता भर की मसरूफियात का मुकम्मल स्केड्यूल सामने आ गया है। सवाल ये पैदा होता है, क्या नून लीग में मुज़ाहिमत और मुफाहिमत के दरमियान जारी सर जंग में मुफाहिमती ग्रुप हावी हो गया है। शहबाज शरीफ पार्टी की सतह पर मुतहर्रिक हो गए हैं। कौमी सतह पर भी कुछ मामलात में उनकी अहमियत मुसल्लमा है कि वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और आइन में कुछ तकर्रियों तयनातियों में उनकी मुशावरत की बात करता है। अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमीशन के अरकान के नाम तजवीज़ कर दिए, लेकिन चेयरमैन नैब की तकर्री पर हुकूमत उनसे मुशावरत के मूड में नहीं है, क्योंकि उन पर नैब के केसेस हैं और हुकूमत उनसे मुशावरत मफादात का टकराव समझती है। कुछ बैनुल-अक़वामी नौइयत के मसाइल भी अहम हैं जहां पाकिस्तान का ताल्लुक भी बनता है, और वो भी बराह रास्त। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत की ज़रूरत पर जोर दिया है, जिसमें ताजिक भी शामिल हों और उज़्बेक भी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का जारी दौरा मंसूख किया, उस पर भी रद्द अमल का सिलसिला जारी है। तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, शेख वक़ास अकरम साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ हैं, राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। मदर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज भरपूर इल्ज़ामात की बारिश फवाद चौधरी साहब की जानिब से की गई, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम इल्ज़ामात की तरफ आएंगे, लेकिन पहले इस पर कॉमेंट कीजिएगा। फवाद चौधरी की ज़ाती राय नहीं थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसके आगाज़ में ये कह दिया कि वो काबीना की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि हुकूमत ये चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना ओहदा छोड़ दें। जी, हो सकता है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश हो। हुकूमत ने, अगर वो फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उनकी इस बात पे यकीन ना करूं, और हुकूमत ये मुतालबा कर सकती है, लेकिन इसका जवाब तो बहरहाल हुकूमत को भी देना पड़ेगा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया किसने है और ये पूरा इलेक्शन कमीशन किस तरह कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और आइंदा किस तरह होगा। हर 2 सूरतों में आपको बहरहाल मशावरत तो करनी होगी। चीज़ ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन फ़र्ज़ करें बजाय इसके कि ये बात की जा रही है और मुसलसल कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दें, आप ले जाएं उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना केस प्रेजेंट करें, उसके बाद उनको, तो ये जो प्रेशर डालने वाली टैक्टिक्स है, ये देखिए इससे कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, ना माजी में फ़ायदा हुआ है ना आइंदा होगा। एक तरफ आप एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसको आप गैर जानिबदार कहते हैं, उसकी ऑटोनॉमी को आप रिस्पेक्ट देते हैं,
آپ خود وہ الیکشن کمیشن بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ صرف انہی کی بات نہیں، ماضی کے حکمرانوں کی بھی بات ہے، اور پھر انہی پر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو یا تو آپ کی اس تھنکنگ میں فلا ہے کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ اس طریقے سے نہیں سوچتے، اور پھر آپ ایک شخص کو وہاں بٹھا دیتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے. یہ ہمارے یہاں، یہ آپ نیب کا چیئرمین، نیب کے چیئرمین کی بات بھی اٹھا لیں، آپ الیکشن کمیشن کی بھی بات اٹھا لیں، دیگر عہدیداروں کی بھی بات اٹھا لیں. جب آپ اداروں کو بناتے ہیں اور وہاں تقرریاں کرتے ہیں تو پھر اس چیئرمین پیمرا کو بھی لے لیں، آپ اس ادارے کو رسپیکٹ دیں. اس کے فیصلے غلط اور صحیح ہو سکتے ہیں. ہر ادارہ جو ہے انڈیپینڈنٹ اگر ہوتا ہے تو وہ صحیح فیصلے بھی کر سکتا ہے، وہ غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے. لیکن جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ میرا خیال ہے کبھی بھی ادارے کو مضبوط نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیے، ادارے متنازع ہوں گے اور متنازع ادارے کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہیں گے. لہذا طے کریں کہ آپ نے اگر آج کسی نئے الیکشن کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، آپ نے نئے چیئرمین الیکشن کمیشن کو لانا ہے، تو پھر جب تک اس کی تقرری رہے اس کے ہر فیصلے کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ نے تقرری کی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ مظہر صاحب. الزامات کے اندر کیونکہ ریپیٹیشن بھی رہی، جو فواد چودھری صاحب نے گزشتہ بار بھی بات کی، اس بار ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے ان کے کنڈکٹ کو انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اور یہاں تک کہا کہ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کو لے کر اپنی جو رپورٹ جمع کروائی اس میں ڈیٹا یا فائنڈنگز کو حذف کر دیا گیا جو اس کے حق میں تھی. سر یہ ایک بہت بڑا الزام بھی کہا جا سکتا ہے یا ایسی بات کہ آپ ان کے مکمل کنڈکٹ کو متنازع بنا رہے ہیں. کیا فواد چودھری صاحب اس الزام کی کہ انہوں نے کوئی ثبوت دے سکیں گے، کوئی اس کے اوپر ڈیٹیل سامنے لا سکیں گے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو فواد صاحب کے اپنے اس پہ ہے، ثوابدید پہ ہے کہ وہ ان کے پاس اگر کوئی ایسے ایویڈنس معاف کیجیے گا، ایسے ایویڈنس ہیں. جس طرح اعظم سواتی صاحب نے چیئرمین الیکشن کمیشن پہ پیسے لینے کا الزام لگا دیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک فیڈرل منسٹر چیئرمین الیکشن کمشنر کو پیسے لینے کا الزام لگا رہا ہے اور اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوئے تو اعظم سواتی صاحب نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ خود کیا کریں گے اگر ثبوت نہیں دیں گے؟ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. یعنی ہمارے یہاں جو زبان استعمال کرنے کا لیول ہو گیا ہے، جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے، چاہے وزراء کر رہے ہوں چاہے اپوزیشن کر رہی ہو، میرا خیال ہے ہم جو ہے ایک ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم بالکل زوال پذیر ہیں. ہمارا کنڈکٹ جو ہے وہ بات کرنے کا وہ ہے ہی نہیں کہ ہم دلیل سے گفتگو کریں، ہم کراس ایگزامن کریں. ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ ہی اگر ہم میں ختم ہو گیا ہے تو آپ بات کیا کریں گے؟ راجہ صاحب، عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ای وی ایم کے خلاف جو رپورٹ ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر فیصلہ کر چکے تھے کہ ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی ہے اور انہوں نے ڈیٹا حذف کر دیا، فائنڈنگز حذف کر دی ای وی ایم کو لے کر. آپ کی رائے کیا ہے؟ جیسے مظہر صاحب نے حوالہ بھی دیا اعظم سواتی صاحب کا بھی، یا ماضی کے حوالے بھی سامنے رکھیں، الزام کے بعد اتنی بڑی بات ایک آئینی ادارے کے سربراہ پر، ثبوت دے سکے گی حکومت؟ دیکھیے عائشہ، اس کو ہم نے جو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، آئین کے تحت وجود میں آیا ہے، اور وہی آئین اس کو جو وجود میں لے کے آیا ہے کسی پرپس کے لیے لایا ہے، کوئی ڈیوٹی سونپی گئی ہے، کوئی آئینی اس کی ذمہ داریاں ہیں. اور یہ آئینی ذمہ داریاں اگر ہم جو یہ سینٹ کے الیکشنز کی جب بات ہوئی تھی اور سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا تھا اور اس میں جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اربوں روپے کے فنڈز ہیں، انہوں نے فری فیئر الیکشنز کروانے ہیں اور انشور کرنا ہے کہ اس میں کوئی فراڈولنٹ مینز نہ ہو، اینڈ دے ہیو ٹو گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز، اس کے اگینسٹ گارڈ بننا ہے. اور اس میں ان کو یاد دلایا گیا تھا کہ آپ نے یہ اپنی آئینی ذمہ داریاں
پوری کرنی ہے. اور ساتھ ہی ایک اور بھی لکھ دیا گیا تھا کہ اس زمرے میں چونکہ یہ ایک آرگینک ہمارا آئین ہے جو وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو آپ کو اگر کوئی ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کرنا ہے یا اس کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے تو اس کو بھلے سے لے کے آئیے، بلکہ ان کو ایک طرح کی ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ اس کو اس میں انکارپوریٹ کریں اگلے آنے والے الیکشنز میں. تو یہ وہ آئینی ذمہ داریاں ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری کرنی ہے. اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہوا، گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا، اس کے بعد دیگر الیکشنز ہوئے، تو ڈسکا والا ہوا اور ہوئے، تو ہمیں کہیں پہ نظر آیا کہ جو ان کی اصل ذمہ داری تھی اس کی طرف ان کا جو رجحان تھا یا جو ان کی جس کو ہم کہتے ہیں پرائورٹی تھی وہ اس طرف نظر نہیں آئی، اور تھوڑا سا اس میں ہمیں ایک پولیٹیکل جو ان سا ہے پہلو نظر آ رہا تھا. حالیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس نے ایک دیا ہے پریس کہ جناب ان کا سٹانس تھا کہ جناب یہ دونوں جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، مین اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے، اگر یہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، اگر یہ دونوں ایگری کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں ای وی ایم سے کوئی اعتراض نہیں. میننگ دیر بائے کہ وہ جو انسٹرومنٹ ہے یا وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے ان کو بظاہر اختلاف نظر نہیں آ رہا، انہیں اختلاف نظر آ رہا ہے کہ کنسنسس اپوزیشن اور جو ان سی گورنمنٹ ہے راجہ عامر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں. سر یہ فرمائیے گا کہ ظاہری بات ہے اگر الیکشن تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے متنازع رہے، وہ 8 تھا، 13 تھا، 18 تھا یا ماضی بھی رہا. سر بات یہ ہے کہ کیا انتخابی اصلاحات یا اس کو لے کر قانون سازی تو پارلیمان کے فورم پر ہونی ہے، وہاں ہم کوئی تعمیری چیز نہیں دیکھ رہے جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے. یہاں الزامات کی بات ہو رہی ہے، دلیل سے گفتگو نہیں ہے، اصلاح کی بات دونوں کرتے ہیں حکومت اور اپوزیشن، بٹ پارلیمان کے اندر قانون سازی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے. سوال یہ تھا کہ کیا جو الزام حکومت لگا رہی ہے وہ سیاسی الزامات ہیں کیونکہ ایک آئینی ادارے سے متعلقہ بات ہو رہی ہے، یا دلیل اور ثبوت کے ساتھ حکومت سامنے آئے گی؟ دیکھیے، آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی. الیکٹورل ریفارمز جب انٹروڈیوس کرائے گئے پارلیمنٹ میں تو اس میں سب سے زیادہ آبجیکشنز جو آ گئے وہ آ گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. اور جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کو کنڈکٹ کرانا. اور اس نے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے؟ کسی قانون کے تحت، کسی رولز کے تحت، کسی ریگولیشنز کے تحت. وہ قانون، وہ رولز، وہ ریگولیشن کے جو فریمر ہیں وہ پارلیمنٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف امپلیمنٹ اس پہ کرے گا. تو اس میں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اپوزیشن تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو اعتراضات آئے ہیں یا جو ان کی پارٹیسپیشن کا موڈ ہے یا جو جس طریقے سے وہ اس کو انڈلج کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو حکومت اگر سمجھتی ہے کہ یہ پراپر نہیں تو وہ کرٹیسائز تو کر سکتی ہے. لیکن جو ریموول آف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کا طریقہ کار ہے وہ یہ ریویو یا اس طریقے سے نہیں ہے. اس کے لیے آبویسلی آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ ایک لمبا وہ ہے. تو اس میں بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ کے خیال میں کیا حکومت یہ آپشن ایکسرسائز کر سکتی ہے راجہ صاحب؟ خلاف کیا حکومت یہ آپشن ایکسرسائز کر سکتی ہے، اور آپ کے خیال میں حکومت کے لیے کون سا موضوع ہوگا؟ دیکھیے، وہ اس آپشن کو تو کوئی بھی جا کے فائل کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس سبسٹنس ہے، کیا ان کے پاس وہ مواد ہے کہ جس پہ جا کے یہ مس کنڈکٹ یا کوئی ایسے اس زمرے میں ریفرنس میں، کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ایک ریفرنس بھیجا گیا ایک جج صاحب کے خلاف، اس میں بھی وہ کچھ بتا نہیں سکے. تو ریفرنس میں سمجھتا ہوں ایک بہت پیچیدہ، ابھی تو 2 ممبرز کی تعیناتی ہونی ہے، اس پہ بھی یہ ایگری نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان انکمپلیٹ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ریموول آف چیئرمین یا یہ کوئی چیز اس ملک کے لیے. اب بات یہ دیکھنی ہے کہ ٹھیک ہے راجہ صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. پوائنٹ آ گیا کہ بنا ثبوتوں کے نہیں وہاں جا سکتی اور ایک لینتھی پروسیس رہے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب ساتھ موجود ہیں. سر، آج پھر فواد چودھری صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ کابینہ کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے جو گفتگو کی چیف الیکشن کمشنر اور ان کے کنڈکٹ کو لے کر الزامات، ان کی فائنڈنگز پر کہ وہ ای وی ایم کے خلاف کام کرنا چاہ رہے ہیں، اصلاحات کے مخالف ہیں. اور سر یہاں تک انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو دیگر 2 اراکین ہیں وہ آگے بڑھیں اور الیکشن کمشنر کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. سر، کیا ادارے کے اندر حکومت ٹکراؤ چاہ رہی ہے؟ حکومت الیکشن کمیشن سے کس حد تک خفا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ تو میرے بھائی فواد چودھری کے بیان سے ہی واضح ہے کہ آبویسلی وہ جو ہے ایک قسم کی یہ پرووکیشن ہے جو کہ وہ انووک کرنا چاہتے ہیں ادارے کے اندر، تاکہ اس ادارے کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ دستہ گریبان ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے جس میں ان کے لیے اپرچونٹی پیدا ہو جائے اور یہ اپنا جو بھی ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ بحیثیت حکومت، بحیثیت الیکٹڈ ممبرز، ان کو ہر جگہ پہ اس قسم کی سیاست تو فائدہ نہیں دیتی، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی بہت اپ رائٹ آدمی ہے، بہت سی حکومتوں میں مختلف پارٹیوں کے اندر انہوں نے سرو کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے ہی ان کو جب اس سیٹ کے لیے منتخب کیا تو میرا خیال ہے کہ سارے سیکورٹی چیکس اور ساری گارنٹیز اور ساری جمع تفریق جو ہوتی ہے اتنی اہم سیٹ پہ بندے کو اپوائنٹ کرتے ہوئے، وہ ساری وہ جو ہے طے ہوئی ہوگی کہ یہ ٹھیک آدمی ہے اور یہ ٹھیک کام کریں گے۔ اب جو اس قسم کی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، اگر آپ ان سے ہر آدمی سے یہ توقع لگا لیں کہ وہ ان کے کو غلام ہے اور وہ صرف ان کی وش جو ہے اس کو بجا لائیں گے اور اس کے مطابق پالیسیز کو شیپ اپ کریں گے، تو وہ ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتا۔ اپ رائٹ آدمی اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز، ہر اختلاف رائے جہاں پہ ان کے آگے ان کو نہ کی جائے، نہ سننے کا حوصلہ نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، اور جو نہ کرے اس کو ریموو کر دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ڈکٹیٹوریل ریجیمز میں بھی اتنی سختی نہیں ہوتی تھی، ڈکٹیٹوریل ریجیمز میں بھی اس سے زیادہ ٹالرنس تھی اس قسم کے ایشوز کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ غلط میسج ہے۔ آج ایک تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا الفاظ کی جنگ سے لگ رہا ہے اور جتنا یہ سمجھتے ہیں۔ آپ انسٹیٹیوشنل میموریز جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوفناک ہوتی ہیں۔ آپ ایک ادارے کے ساتھ اس حد تک آگے چلے جائیں گے، آپ نے کل الیکشنز بھی لڑنے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیشہ آپ کو ہانٹ کرتی ہیں۔ تو اور پھر انڈیپینڈنس، ہمارا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا الیکشن کمیشن چنگا انڈیپینڈنٹ ہے بھائی، جب آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی کھل کے کھیلو، اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مفادات کے خلاف چیز جا رہی ہے، آپ اس وقت کبھی کہتے ہیں کہ ہم لیجسلیشن کر لیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ممبرز کو آپ چیئرمین سے چیف سے لڑ پڑیں۔ بالکل غیر مناسب رویہ ہے، یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے۔ شیخ وقار صاحب، آپ ان رویوں کو آمرانہ کہہ رہے ہیں، جمہوری نہیں کہہ رہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو چند دن پہلے گفتگو کی جس پر ان کو نوٹس ہو چکا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے، آج پھر انہوں نے کہا کہ جب سینٹ انتخاب تھا، جو بھی ذکر بھی کرتے راجہ عامر صاحب بھی، ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کر کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نافرمانی کی۔ وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت تک جا سکتے تھے، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کی آج کی گفتگو سنی جائے اور چند دن پہلے کی گفتگو سنی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ ہے؟ جب وزراء کہہ رہے ہیں آگ لگا دو، وزراء کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی زبان ہے۔ جی فرمائیے۔ تحمل شامل کوئی نہیں ہوتا، اور نہ پی ٹی آئی کوئی تحمل والی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کا تحمل وہیں نظر آتا ہے جہاں ان کا بس نہیں چلتا، جدوں یہ کچھ کر نہیں سکتے پھر یہ کہتے ہیں جی اسی تحمل دا مظاہرہ کیتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اپنا جو بھی ڈیزائن انہوں نے شیپ اپ کیا تھا اس کے مطابق فیصلے اور بیان جو ہے وہ دیتے شیتے رہے ہیں۔ بہرحال اٹ از ان بیکمنگ آف اے گورنمنٹ، دس از رانگ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ الیکٹرانک میں نے دیکھیں پچھلا الیکشن کنٹروورشل ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ جی وہ الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں اگر آپ وہ جو گریوینسز ہیں اور وہ جو ریٹیں دائر ہوئی تھی نا کہ الیکشن غلط ہوا ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے اور سینکڑوں ہزاروں اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، یعنی کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی سمیت سارے ہی کہہ رہے تھے کہ سر دھاندلی ہوگی ہے۔ اگر نمبر آف اپلیکیشنز آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہوگی۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کنٹروورشل الیکشن تھا، اپوزیشن بھی چیخ کے چپ کر گئی، کوئی اپنی کیسوں کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، اور کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جو اس لیے چپ کر گیا۔ میری جو ہے وہ ٹریبونل میں درخواست ہے پچھلے 3 سال سے جس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، حالانکہ ٹریبونل بنے تھے 60 سے 90 دنوں کے لیے، اور کہا تھا اس کے بعد وہ ٹریبونل جنہوں نے 60 دنوں میں فیصلہ کرنا تھا، مزے کی بات ہے عائشہ اب یہ دیکھیں کہ وہ 3 سال تک فیصلہ نہیں کر سکے، اور اس بات کا فیصلہ کسی نے نہیں کیا کہ ٹریبونل 3 مہینے کے بعد ان کی لیگل وہ حساب کتاب کیا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو آج تک نہیں پتہ چلا نہ پتہ چل سک رہا ہے کہ بھئی دھاندلی کیسے یا بےایمانی کیسے ہوئی۔ مرضی کے فیصلے درکار ہیں یہاں پہ صرف۔ اب عمران خان صاحب ایک مشین کو لے کے یہ ساری کالا
पे क्यों अपनी पार्टी के मलना चाहते हैं? यानी कि पहले तो चलो गुम गुमा के हो गया ना काम, किसी को पता नहीं लगा। सर इस्लाह तो सबको दरकार है ना, पर बैठे तो सही इकट्ठे। सवाल तो ये है ना कि बात करने को एक दूसरे से तैयार नहीं हुकूमत और अपोजिशन, तो नतीजा तो नहीं निकलने को फिर। देखें कैसे बैठे, जब आप पूरे 2-3 साल लोगों को चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे, बेईमान कहेंगे, गद्दार कहेंगे, भगौड़े कहेंगे। सर शेख साहब ये तो सभी एक दूसरे को कहते रहे ना, ये कौन नहीं कहता रहा? नून लीग पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी तो देखें आपका जवाब है। देखें हर आदमी देखें भी मेरे साथ, ये हर आदमी कौमी मुफाद के नाम पे को हजम नहीं कर सकता। ठीक है, आप मुझे कहें ना सुबह से लेके शाम तक कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करूंगा। यही एक आदमी का वो है, अगर आप किसी पे आप इल्जाम लगाते हैं तो मैं क्यों आपसे बात करूंगा? सर फिर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये तो कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि जब आप पार्लियामेंट में बैठे तो अपनी मैं घर रख कर आए, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और उनके लिए कानून साजी करनी। मैं आपके पास आती हूँ शेख साहब, मजहर अब्बास साहब। बिल्कुल, आप एक और बात, बिल्कुल एक और बात आप ठीक कह रही हैं, अपनी मैं घर रख के आए। और मैं ये समझता हूं कि ये मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों पे लागू होती है। गवर्नमेंट भी इस कौम का बाप बनने की कोशिश न करे, वैलिड पॉइंट, गवर्नमेंट को फ्रंट से लीड करना होगा, और जब आपका दिल करे आप उनको मामू जान बना ले। ठीक है, इदारों के काम इदारों के पास। मजहर अब्बास साहब वापसी इसके ऊपर थोड़ा सा और कमेंट लेके अगले इशू पे जाएंगे। अभी शेख साहब ने भी बात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपराइट कह रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ थे, तो वो बात कर रहे थे कि जो माजी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जज होते थे, ठंडे मिजाज के लोग होते थे। ये जो अब हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका माजी मुख्तलिफ है। आपकी राय में क्या हुकूमत गलत आदमी से टकरा गई है या ये दुरुस्त लड़ाई मोल ली है हुकूमत ने? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है जो शेख साहब कह रहे थे ना ट्राइब्यूनल वाली बात, मेरा ख्याल है 120 डेज होते हैं, 120 डेज में उन्हें फैसला करना होता है। अब इसका कोई जायजा नहीं ले रहा है कि 120 डेज में अगर फैसला ना हो तो क्या किया जाए। यानी रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं, रिफॉर्म्स तो ये ना कि फिर वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का मुझे याद था कि उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट की थी कि सिटिंग जजेस दिए जाएं। रिटायर्ड जजेस, याद रखें कि रिटायर्ड जजेस हो, कोई भी रिटायर्ड आदमी हो, वो वल्नरेबल होता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। निस्बतन सिटिंग जजेस जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं उनको करने के लिए, लेकिन ये एक अलग डिबेट है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम उठा लें, उसके बाद जो भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, उसमें इन तमाम जमातों की कंसर्न शामिल थी। जब अपॉइंट होता है, मुझे बता दें, जिस वक्त जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, किसी एक सियासी जमात ने क्वेश्चन किया उस इलेक्शन को कि आप गलत आदमी को लगा रहे हैं। तो अगर आप किसी को कंसर्न से लगाते हैं तो फिर आपको उसके फैसलों से आपको इतराज हो सकता है, लेकिन आप उसके फैसले एक्सेप्ट करते हैं। हमारी अब प्रॉब्लम यह है कि हम आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे हमें हजम नहीं होते। पहले हम वो बनाते हैं, सही बात, उनको रिफॉर्म्स करते हैं, उसके लेजिस्लेशन करते हैं, और फिर जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो मुझे एकदम फील होने लगता है कि यार ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है। आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन ये उसकी खुद मुख्तारी है। जो आपने दी है। यानी मैं किसी को खुद मुख्तार बनाऊं उस इदारे को। अब मुझे बताएं, चेयरमैन नैब की जब पहली वीडियो लीक हुई थी, उसकी तहकीकात, इनिशियल तहकीकात क्या थी, कहां से आई थी, कौन सा चैनल था जो यूज हुआ था, किसी को पकड़ा गया, किसी को पनिश हुआ? सर हुकूमत को तो लगा, महसूस ही नहीं हुआ कोई वीडियो देखी है या आई है, उनके पास तो गई नहीं कि एहतसाब के इदारे के सरबरा वो कहां उस चैनल के जो सरबराह थे उनके लिंकेज कहां तक जाके मिल रहे थे? फिर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने तो खुद नैब के एक सीनियर ऑफिसर से पूछा, आपने कहा कि उसने कहा कि उसके बाद आप पूरा कंडक्ट देख लें, आपको पता चल जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा चीज। अब भी आप देखिए, इमरान खान खुद कहते थे कि इदारों में तौसी नहीं होनी चाहिए अफसरान की। आज आप उसको कंसिडर कर रहे हैं कि जी तौसी, भाई और भी तो 50 अच्छे आदमी पड़े हुए हैं इस मुल्क में, या नहीं पड़े हुए? तो जब आप ये एटीट्यूड हमारा होता है ना कि नहीं हम तौसी करें, ये करें, फिर गवर्नमेंट जो होती है वो फलदार दरख्त होती है, और फलदार दरख्त झुकता है, वो खुद झुकता है। गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को रिफ्रेन करती है बहुत सी चीजों से।
تاکہ وہ انگیج کرے. یہاں انگیج کرنے والا, یہاں انگیج کیسے کیا جاتا ہے کہ جی آئے مذاکرات کریں, اور دوسرے ہی لمحے ان کے بارے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو انگیج نہیں کر رہے. مظہر صاحب آج بھی یہی ہوا ہے, عباس صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اصلاحات ہوں, اور دوسری لائن میں بٹ ہم سے آ کر NRO نہیں مانگیے گا, یہ نہ کہیں کہ کیس ختم کریں. تو اس کا تو ایک طریقہ ہے کہ جب ایسے مذاکرات آپ کریں تو پھر اس کو لائیو کروا دیں, پتہ چل جائے گا کون NRO مانگ رہا ہے کون نہیں مانگ رہا. آپ بیٹھے گا کون مذاکرات کرنا. یہ ایٹیٹیوڈ ہر طرف سے غلط ہے. یہ ہمارا جنرل, میں تو مطلب 77 سے الیکشنز دیکھ رہا ہوں, 70 کے الیکشن میں نے پڑھے ضرور ہیں. ایک بڑی اچھی کتاب ہے ہاؤ الیکشنز آر ریگڈ, وہ بہت پورے ساؤتھ ایشیا کے الیکشنز کو اس نے کور کیا, اور اس میں بتایا اس نے کہ کس طرح الیکشنز ریگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں الیکشن, اور شیخ وقاص صاحب بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارے یہاں الیکشنز مینجڈ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں نشستیں مینجڈ ہوتی ہیں, درست. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں مینجڈ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں الیکشن کی ریگنگ نہیں ہوتی, ریگنگ بہت کم ہوتی ہے. ہمارے یہاں بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس جماعت میں جانا ہے, آپ نے اس جماعت میں جانا ہے, آپ کو اس طریقے سے کام کرنا ہے. درست. یہ باقاعدہ بیٹھ کے چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر EVM نے کیا کرنا سر, ہم تو سال 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے شروع کر دیتے ہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ EVM وغیرہ کچھ بھی کر لیں آپ کلاسیکل الیکٹورل ریفارمز کر لیں, جب تک یہ آؤٹ سائڈ انٹرفیرنس نہیں ختم ہوگی, جب تک یہ الیکشن مینجمنٹ نہیں ختم ہوگی, الیکشن پاکستان میں کبھی بھی کریڈیبل نہیں ہو پائے. درست. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو راجہ عامر عباس ہم سوالوں پہ جواب, ایک تو EC کے جو ممبران کی تعیناتی اور پھر چیئرمین نیب کا معاملہ, اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. راجہ عامر صاحب, الیکشن کمیشن پنجاب اور KPK کے لیے جو نام تجویز کیے گئے ہیں, پہلے حکومت کی جانب سے اور پھر اب اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھی دیا گیا ہے, کیا حکومت کے لیے اتفاق رائے بائنڈنگ ہے یا بس اب رسم سمجھے نامزدگی کی پوری ہوگی اور حکومت جو بھی فیصلہ کرے وہ تعیناتیاں کر سکتی ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلے عائشہ, جو یہ الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اس میں سب سے پہلے ایک چیز جو چینج آنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس, یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ممبرز کی یا کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, یہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کو دے دی جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایک آپ اپنا لگا لیں, ایک پارٹی کا کہتے ہیں اس صوبے میں آپ لے لیں, اس صوبے میں آپ لے لیں, تو وہ میرٹس کو کم دیکھا جاتا ہے, ایک طرح کی بندر بانٹ ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فنکشنل ہوتے ہیں تو وہ پھر جس پارٹی سے یا جس گورنمنٹ نے انہیں لایا ہوتا ہے, دے آر مور لائل ٹو دوز انسٹیڈ کہ وہ قانون کی ایک سیدھی ڈائریکشن میں امپلیمنٹیشن کریں. تو اب جو ان سی کنسلٹیشن کا پروسیس ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اور جو کنسلٹیشن ہے اس میں کنسنسس کی طرف جانا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ملاقات ہی نہیں ہوتی, یہاں پہ جو لیٹرز دے دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ نام ہمارا ہے اور یہ اس سے نہیں ہو پائے گی, ان کو بیٹھ کے اگر یہ کنسلٹیشن نہیں کریں گے تو یہ پھر اس میں یہ بریک رہے گی, اور یہ جو فل کرنی ہے ویکنسیز ممبرز کی, لگتا ہے یہ تعطل کا شکار ہوگا. راجہ عامر صاحب, یہ کتنا طویل عرصہ تعطل کا شکار ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی جب 2 ممبرز کی تعیناتی ہونی تھی تو پھر حکومت نے کر دیا, پھر وہ سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا تھا, اپوزیشن نے چیلنج کر دیا تھا. ہاں, اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا, وہ پارلیمانی کمیٹی پھر اس میں ڈیسائیڈ کرے گی, تو اس میں 2 4 5 ماہ اگر لگ جاتے ہیں تو پھر پرابلم وہی ہے کہ ایک طرف آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے, ابھی بتایا گیا کہ جناب 120 دن گزرنے کے بعد ابھی تک وہ ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں جس کی قانون میں قطعاً کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ ونس ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے وہ سیز ہو جاتا ہے میٹر, اور وہ آئینی درخواستیں داخل کرنی پڑتی ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہم جو مین چیزیں ہیں اس سے ہٹ رہے ہیں. اب لگتا ایسی ہے کہ یا تو سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے اور کہے کہ جناب یہ بیسک جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان کو آرگنائز کریں. ابھی اس کے بعد کا جو آپ ٹاپک کرنی ہے اس میں جو فلاز ہیں, اس میں جو غلطیاں حکومت کرنے جا رہی ہے, یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نیب کے بارے میں جب ہم بات کریں گے
تو یہ نظر سر، آئے میں گا اس کہ پر ان آتی ہوں، اداروں بالکل۔ کو وہی بات ہے کہ مضبوط کرنے کی بجائے کمزور، اپنی پسند، کمزور اپنی کیا جا پسند۔ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں شیخ وقاص صاحب۔ ایک اس کے اوپر آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گی، جو نام دیے گئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے، میرٹس ڈی میرٹس کے اعتبار سے کیسے عرفان قادر صاحب کا نام شہباز شریف صاحب کی جانب سے دے دیا گیا ہے؟ کتنی دلچسپی لگتی ہے آپ کو اس نام کے ساتھ؟ کیسے قابل قبول ہو گئے نون لیگ کو؟ دیکھیں، عرفان قادر صاحب بھی جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، گو کہ یہ پیپلز پارٹی سے ان کی افیلیشنز جو ہیں وہ رہی ہیں اور ہوں گی بھی صحیح۔ اور جس وقت ان کو یہاں پہ اٹارنی جنرل کے طور پہ لیا گیا تھا اور پھر اس سے پہلے وہ جج بھی رہے، تو وہ ایک بڑے جو ہے وہ اپرائٹ قسم کے اور بڑے کھل کے بات کرنے والے، یہاں پہ بھی وہ ججوں کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو جاتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو اور نون لیگ کے پول میں کوئی اس قسم کا آدمی نہ ہو جس کا وہ کام نام دے سکتے ہوں۔ عرفان قادر صاحب ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا میاں شہباز شریف کے ذہن میں کیا بات ہوگی ان کا نام دیتے ہوئے، مگر اگر عرفان قادر صاحب کا وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا مرضی سے کام کریں گے، وہ کسی وزیر اعظم یا کسی اور مرضی تو کسی کو بھی پسند نہیں آتی، پھر یہاں پہ پھر مطلب ہے کہ متنازع کام ہی ہوگا، مرضی تو کسی کو پسند نہیں نا وہ کام۔ ہاں نہیں کسی کو پسند ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کسی کو پسند نہیں آتی۔ اور یہ جو پہلے عامر صاحب نے بات کی نا، یہ بالکل ٹھیک ہی ہے۔ مجھے ایک یاد ہے کہ اسی طریقے سے کہ یہ جی نون لیگ نے بندے رکھے تھے، ممبر بنائے تھے اور یہ پیپلز پارٹی نے بنائے تھے۔ اب اگر کسی کا کیس پھنس گیا اور نوٹیفیکیشن ہونا ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا روکنا ہے، اس کو ڈیلے کرنا ہے، تو وہ جی وہ ساڑا بندہ لایا سی تے تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੋ ਜਾएगा، اور پھر اس بندے ਨਾਲ اگلے گل بھی کر لیندے تو پھر کم ہو بھی جاتا اپنی مرضی نال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا میکنزم بھی یہ ریفارم کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے اور یہ پھر اپنی اپنی پارٹی اور اپنی اپنی ریکمینڈی جو ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہوتا ہے اور جن کی کوششوں سے یہ ممبر بن جاتے ہیں، یہ پھر ان کو پورا سرو کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ بے شک اس میں سابقہ ججز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں اور پھر سارے یہی کام کر دینے۔ دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری لگ جائے اور کی چاہیے، تو چاہے وہ کوئی جج ہو چاہے وہ کوئی اور بیوروکریٹ ہو، یہ ساروں کی سوچ پھر ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان کا ٹائم پورا ہو گیا، یہ تو بونس مارکس مل گیا نا، تو یہ پھر یہ غلط ہے۔ یہ اس میں طرز یہی بن مسائل گیا پیدا ہوتے ہیں۔ اور درست، سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھا سی، سوری۔ میں نے کہا طرز یہی بن گیا ہے، تعیناتیاں کرنے کا طرز یہی بن چکا ہے کہ مفاد اور مرضی کے حساب سے، اور بس وہ جو بندہ لگائے اسی کو سرو کرنے کو۔ بالکل بالکل۔ ہم یہ دیکھیں جی، ہم نے تو ووٹ دیے نہیں خان صاحب کو، میں نے تو ووٹ نہیں دیے خان صاحب کو، مگر خان صاحب جب وزیر اعظم بن گئے مجھے یہ امید ضرور تھی کہ یار چلو ساری زندگی اتنے سال ہو گئے، یہ ایک دو پارٹیوں نے پاکستان کو چلایا، ہلایا، اٹھایا، بٹھایا، اور یہ نیا پاکستان کہتے ہیں تو 6-8 مہینے دیکھتے ہیں، مگر ہمیں شروع میں اب کی بات نہیں ہے، اب تو خیر میں بالکل ہی مایوس ہو چکا ہوں۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ نئے پاکستان میں بھی جو طرز ہے اور جو طور طریقے ہیں وہ پرانے پاکستان والے ہوں گے۔ خان صاحب نے تھے اور خان صاحب کی حکومت نے تھے پرانے پاکستان دے اتنے بھی نمبر لے لینے، وہ پرانا نہیں، کوئی نان ایگزسٹنٹ پاکستان کے طریقے یہاں پہ لگا دیے۔ آپ تو کافی مایوس ہو گئے سر، تھوڑی امید رکھیں، کچھ امید رکھیں، کیونکہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 3 ہفتے سے کم۔ اللہ سے ہمیں امید ہے جی، اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے، یہ ناتھوں تو سانو کوئی امید نہیں ہے، کس سے تو بھی کوئی امید نہیں۔ ٹھیک ہے مزہ صاحب، چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 3 ہفتے سے کم رہ گئے، حکومت نے کافی مائنڈ شو کر دیا ہے۔ فروغ نسیم صاحب بھی گزشتہ روز بات کر رہے تھے ایک پروگرام کے اندر، اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے موڈ میں حکومت ہے نہیں ہے، وہ مفادات کا ٹکراؤ سمجھتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب کے کیسز اور معاملات نیب میں ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا، کیا ایک اور تنازع سامنے کھڑا ہے؟ جی مزہ صاحب۔ معذرت کے ساتھ فائنانس منسٹر پر نیب کا کیس تھا نا، انکوائری ہو رہی تھی نا، کیوں؟ اور یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھی پرائم منسٹر کی جب علیم خان کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا کہ جی چونکہ نیب کی انکوائری ہو رہی ہے لہذا علیم خان کو نہ بنایا جائے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن فائنانس منسٹر پہ کیوں خاموشی اختیار کر لی گئی؟ ان کے خلاف بھی تو تھی، کہاں گیا وہ کیس، کہاں گیا انکوائری، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ یہ دیکھیں، یہ وہ ابھی شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے نا، وہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہی بن گیا ہے۔ دیکھیے ابھی شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے، راجہ صاحب بھی، جب فخر الدین جی ابراہیم کو بنایا گیا نا تو I was the first person whom he called
کہ क्योंकि मेरे उनसे एक पुराने ताल्लुकात रहे हैं, मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे ये पोजीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। चौधरी निसार उनके पास गए थे ये प्रपोजल लेके। तो मैंने कहा फखरू भाई अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अगर हो सकता है। उन्होंने एक शर्त पे कबूल किया था, he tendered his resignation before he accepted his as a chairman इलेक्शन कमीशन। उसने कहा कि मैं जिस दिन इलेक्शन, वो 5 साल की टेन्योर होती, उन्होंने कहा इलेक्शन कराने के फौरन बाद मैं रिजाइन कर दूंगा, रिजाइन मेरा ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इस शर्त पे मैं इस चीज़ को। उसके बाद ही वेंट टू इंडिया, वो पूरी इंडियन की इलेक्टोरल इलेक्शन रिफॉर्म्स जो थी इलेक्टोरल वो लेकर आए, लेकिन जब उन्होंने मीटिंग में वोट के सामने ये चीज़ रखी तो ही वॉज वोटेड आउट और 18वीं तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वीटो पावर ख़त्म हो गया था उसमें। लेकिन इमरान खान की पार्टी ने तो एक मरतबा उन्हें टिकट की ऑफर भी की थी जब इलेक्शन वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद एक इलेक्शन में जो बिल्कुल शुरू के इलेक्शंस थे जिसमें मेरा ख्याल है आई थिंक 2002 के इलेक्शन के वक्त उनको ऑफर की गई थी। तो हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि मैं समझता हूँ कि जी हाँ, अभी शहबाज शरीफ साहब ने प्रपोजल दिया ना इरफान कादिर साहब की, फर्ज करें एक्सेप्ट कर लेते हैं इमरान खान, उसके बाद मेक श्योर कि मुस्लिम लीग नून पहली जमात होगी जो उन पे ऑब्जेक्शन करेगी, क्योंकि उनके बहुत से फैसले ऐसे होंगे जो उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरा ख्याल में जिस तरह राजा साहब कह रहे थे, हमें ये चीज़ ज़रूर गौर करनी चाहिए कि हम जो अपॉइंटमेंट करते हैं चाहे वो पॉलिटिकल कंसेंसस से करें, ये करें, मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगा, ये भी इन राइटिंग कमिटमेंट फिर करनी चाहिए कि वी विल एक्सेप्ट ऑल हिज डिसीजन वेदर इट इज इन आवर फेवर और इवन अगेंस्ट अस। ये भी फिर तहरीरी तौर पे कर लें कि आप फिर उनके फैसलों को तस्लीम करेंगे। हाँ, उसका एक तरीक़ेकार है, आप चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो तरीक़ेकार बिल्कुल अडॉप्ट भी करना चाहिए। इवन आप किसी हद तक पब्लिकली भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ तक इस एक्सट्रीम तक जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, इसी तरह चेयरमैन नैब का है। चेयरमैन नैब की राजा साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरी रीडिंग ये है कि चेयरमैन नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं उस पोजीशन का, आपने अनप्रेसिडेंटेड पावर एक शख्स के हाथ में दे दी है। दुरुस्त, इतनी गैर मामूली पावर्स आपने एक शख्स के हाथ में दे दी है कि नीचे के जो प्रोविंशियल डायरेक्टर्स हैं उनके पास कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, इट इज सिमिलरली लाइक द आर्मी चीफ। ठीक, ये आर्मी चीफ एक मरतबा फैसला कर लेता है, वो डन हो जाता है। इसी यहाँ चेयरमैन नैब एक मरतबा फैसला कर लेगा, लिहाजा जो भी गवर्नमेंट होती है उसे सिर्फ एक शख्स को कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ता है, और वो है चेयरमैन नैब। इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन। राजा आमिर साहब पहले इसी का जवाब दें, फिर मैं दूसरे हिस्से पर आती हूँ कि क्या ये एक और तनाज़ा बन जाएगा, और जो मज़ा सब सवाल उठा रहे हैं गैर मामूली पावर का। यकीनन गैर मामूली जो पावर्स हैं वो तनाज़ा तो ऑलरेडी है, और वो तनाज़ा पार्लियामेंट में ही हल हो सकता है उस जब तक के रिफॉर्म्स नहीं आती। ये पावर्स चेयरमैन नैब के पास रहेंगी, जिसमें वो जिसको मर्जी है जब चाहता है वारंट्स निकालता है, जिसको मर्जी है जब उसकी फाइल क्लोज करके अलमारी में रख दी जाती है, जिसको जब चाहते हैं वो बुला के एक प्रेशर दे के टीवी पे उसके खिलाफ इतना बुरा भला कह दिया जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं लोग। अब मसला ये है कि बात हो रही है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी। अब मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद जो कानून है उसमें लिखा है नॉन एक्सटेंडेबल, इसमें कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं, और वो नॉन एक्सटेंडेबल का मतलब और एक पर्पस था आइन साजी में, कानून साजी में, कि इसको किसी किस्म की हम ये बेच ना दें या ये लालच ना दें कि भाई ये करो और उसके बाद 4 साल मजीद। राजा आमिर साहब, इसी पर मैं सर अब आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है जो वीडियो आई थी जिसका मजहर साहब ने अभी जिक्र किया। हुकूमत इस वक्त अपना माइंड दे रही है, फरोग नसीम साहब ने इसी इंटरव्यू में अपना माइंड दिया है चेयरमैन नैब को लेके। अब आप खुद बात कर रहे हैं कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है, और हुकूमत ये कहती है कि अगर अपोजिशन लीडर आके कहें तो हम इसका फॉरेंसिक करवा सकते हैं। सर आपके ख्याल में हुकूमत खुद ये काम नहीं कर सकती थी आज से 2 साल पहले? कितना इसके ऊपर मुतनाज़े मामला रहा, और जब नॉन एक्सटेंडेबल है तो हुकूमत इस तरह का माइंड क्यों दे रही है? बात
बात बड़ी लॉजिकल सी है کہ اس چیز کو کس نے طے کرنا ہے کہ ان کی 4 سالہ کارکردگی کیا تھی. اگر ہم سپریم کورٹ کے پچھلے 4 سال کے فیصلے دیکھتے ہیں نیب کے کیسز کے بارے میں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 چیف جسٹس صاحبان نے جو نیب کی کارکردگی کے بارے میں ڈیسیژنز دیے ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا پیمانہ ہے کہ اگر ہم پبلک میں دیکھتے ہیں تو پبلک کو جب یہ پاناما کا کیس آیا تو بڑے عرصے بعد نظر آیا کہ شاید کسی مضبوط آدمی پہ بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہمیں نظر آیا کہ وہ نیب کے جتنے بھی میگا کیسز تھے جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام افراد اس وقت بیل پہ ہیں، جیلوں سے باہر ہیں. عدالتیں کہتی ہیں کہ نیب کو کہ ان کے خلاف بتاؤ کون سا مٹیریل اکٹھا کیا ہے. تو اب عوام میں جو ان کی پذیرائی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو جب پتہ چلتا ہے کہ چیئرمین نیب نے یا نیب نے کوئی اور کیس اٹھا لیا ہے تو وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، کوئی احتساب وغیرہ نہیں ہونا. اب پیورلی قانونی اگر ہم اس کے پہلو کو دیکھیں تو اس میں ایک ججمنٹ پہلے آ چکی ہے. چودھری نثار علی خان نے جب عرفان قادر کو دوسری ٹرم کے لیے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا تو اس میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ آپ کسی بھی نہ چیئرمین کو نہ پروسیکیوٹر جنرل کو آپ دوبارہ تعینات نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس ایک آپشن بڑی کلیئر ہے، ابھی بھی ہے، کہ دے آر انجوائنگ سمپل میجورٹی. حکومت اگر وہ سمپل میجورٹی ہے ان کے پاس، اگر سینٹ میں نہیں بھی ہے تو یہ جو مشترکہ اجلاس میں جا کے قانون سازی کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف آرڈیننس. اور قانون یہ لے کے آئیے کہ ٹھیک ہے آپ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس سے پہلے جب نیب آرڈیننس آیا تھا تو جو حکومت تھی وہ چیف جسٹس سے کنسلٹ کرتی تھی، تو اس کو چینج کر دیں، وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے. لیکن اگر آپ آرڈیننس لا کے قانون میں چینج کر کے نان ایکسٹینڈیبل کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے ایکسٹینڈیبل ہے تو یہ تو 120 دن ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا جب یہ لیپس ہو جائے گا، پارلیمنٹ پاس نہیں کرے گی، دوبارہ 120 دن ہوں گے. عامر صاحب اس طرح ہر آنے والی حکومت کہے کہ میں اپنے حساب سے ہر ادارے کی ناک منہ سیدھا کروں تو پھر تو کام نہیں بڑھنے والا. شیخ وقاص اکرم صاحب، ایک طرف الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس پہ حکومت اور اپوزیشن نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، ایک طرف چیئرمین نیب کا معاملہ ہے، یہاں پر بھی کنسلٹیشن کا معاملہ، سینگ پھنسا رکھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں اداروں کو متنازع تو پارلیمان میں بیٹھی حکومت اور اپوزیشن کر رہی ہیں. دیکھیں جی، اس ملک میں اداروں کو متنازع ہمیشہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ہی کرتی ہے. یہ کون سا کوئی نیا کام ہو رہا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے اور پھر مظلوم بھی خود بن جائیں، پھر مظلوم بھی خود بن جائیں وہی حکومت اور اپوزیشن پارلیمنٹیرینز کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، مظلوم تو اس لیے بن رہے ہیں نا کہ جس وقت خود بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ادارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے اپوزیشن کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اور اپنے مخالفوں کو. جب یہ خود اپوزیشن خود یہ اس میں آ جاتے ہیں، اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. پھر کہتے ہیں اور ہل کے بہ جاؤ، تینوں چینج کر لینے. بات یہ ہے کہ سینٹی جو ہے وہ پریویل نہیں کرتی ہے، عقل ان کو نہیں آتی ہے. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ٹائم جیسے جیسے گزر رہا ہے، جنریشنز جو ہے وہ میچور ہو رہی ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مگر یہاں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے چیزیں تنزلی کی طرف جا رہی ہیں. لوگ 70-80s والے معاملات میں جو ہے نا وہ واپس دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے، ہم دوسری شدت کی طرف جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے کنٹروورسیز جنریٹ کر کے پھر اس پہ سروائیو کرتی ہے. سر کس کی مجبوری ہے؟ جب کنٹروورسی، یہ مجبوری ہماری مجبوری ہے. اب ہم سب نے ان کو ووٹ دیے ہیں، کسی نے اپوزیشن کو اور کسی نے حکومت کو. پھر وٹ ایور نان سینس دے ڈو، ہماری مجبوری ہے اسے برداشت کرنا، اپنے فیصلوں کا وزن، اپنے گناہوں کا وزن. مگر شیخ صاحب اگر یہ ماضی کا ہی تسلسل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار تو صرف سیاستدان ہے، ہر الیکٹڈ نمائندہ ذمہ دار ہے، عوام غلط لوگوں کو سامنے لے کر آ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب یہ تھوڑی سی آپ نے بات کر دی میرے دل کی. بات یہ ہے کہ ایکچولی ہر بات کے یہ ذمہ دار ہم ہی ہوتے ہیں. یہ ہم اس لیے نہیں جان چھڑا کے جا سکتے کہ ہم کل کہیں کہ جی بیوروکریسی ہماری بات نہیں مانتی. پچھلی 3 حکومتیں مختلف پارٹیوں کی اگر آپ دیکھ لیں تو کسی نے کہا ہمیں فوج کام نہیں کرنے دیتی، کسی نے کہا ہمیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی، کسی نے کہا کہ میڈیا ہمیں چلنے نہیں دے رہا، اور ایک حکومت نے کہا کہ عدالتیں ہمیں چلنے نہیں دے رہی. جی سانو چوری افتخار کام نہیں کرنے دیتا.
بات یہ ہے آپ سیاستدان ہے، آپ نے قانون بنانا ہے، آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اس چیزوں کو جو ہے وہ شیپ اپ کرنا۔ آپ لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں، پہلے ووٹ لے کے آ جاندے ہو تے جلسے تے شیر بن دے ہو، جس لیے اتنے آگے بیٹھ جاندے ہو پھر تمہیں مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ تو یس آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک بندے کا بچہ بن جائے نا لیڈر ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا مظہر صاحب، یہ جو ٹھیک ہے اور وہ یہ سوچ لے کہ اس کو اگلے 5 سال ووٹ نہیں چاہیے، مگر اگلے الیکشن میں اس نے قوم کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے، تو شاید کوئی ڈائریکشن بہتر ہو جائے۔ ایک تو الیکشن دے آخری 2 سال جا کے نا اسی اپنی پرچیاں گرنا شروع کر دینے ہیں کہ اگلا الیکشن ہم نے جیتنا کیسے ہے، اور وہیں پہ جو ہے نا وہیں پہ ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے، بات ہی شاید پہ لا کے کھڑی کر دیا۔ مظہر صاحب قوم شوم والا معاملہ ختم۔ سیاسی سوال آپ سے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کوئی تو سیاسی طور پر آگے آ کے چیزیں کر لیں۔ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کو شو کاز کے بعد، اور بڑا پورے ہفتے کا انہوں نے اپنا روسٹر بھی نکال دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی جو کراچی کے وہ دورے پر ہیں، پیپلز پارٹی جیسا حال جو ان کا پنجاب میں، یہی رہے گا نون لیگ کے ساتھ، یا آگے بڑھنے کو ہیں شہباز شریف، یا وقتی ایکسٹینٹ ہے ان کا پولیٹیکل؟ دیکھیں عائشہ، پاکستان کا ایک بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے لیڈرشپ کرائسس ہے۔ پاکستان میں اسٹیٹسمین نہیں پیدا ہو رہے۔ پاکستان میں کیونکہ جو اسٹیٹسمین ہوتا ہے نا وہ آگے فورسی کرتا ہے کہ آگے آج سے 10 سال بعد کیا ہونا ہے، 15 سال بعد ہونا ہے، 50 سال بعد کا پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہوگا۔ انفارچونیٹ ہے پاکستان میں اس کے بہت سے لوگ، بہت سے عوامل ذمہ دار ہیں، لیکن ہم لیڈرشپ نہیں پیدا کر سکے۔ ہم نے نرسریز ختم کر دی پولیٹیکل، جو پولیٹیکل نرسریز تھیں جہاں سے لوگ آتے تھے، ہم نے وہی ختم کر دی۔ اوپر سے امپوز کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اندر لیڈرشپ کرائسس ہو۔ جو آدمی گراس روٹ لیول سے اوپر آتا ہے اس میں، اور جو امپوز ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو گراس روٹ کا لیول کا آدمی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، پارلیمنٹ میں پہنچ کے پارلیمنٹیرین سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا قانون وہ یہ توڑتا ہے کہ وہ ایم این اے اور ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگاتا ہے، جو کہ قانون میں جس کی اجازت نہیں ہے، ٹریفک رولز میں اس کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ پھر ہماری سیریسنس دیکھیں نا، اب شہباز شریف جو ہیں، اب مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مفاہمت ہو نہیں رہی اور مزاحمت آتی نہیں جا رہی۔ تو بس یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کا کرائسس ہے وہ مفاہمت اور مزاحمت کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اور دونوں چیزیں اس طرح چل نہیں سکتی۔ یا تو آپ مزاحمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگ لگا دیں چیزوں کو، بسوں کو جلانا شروع کر دیں، یہ سب مزاحمت کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ مزاحمت تو وہ بھی تھی جو نیلسن منڈیلا نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بات کی نا، کارکن بن رہا ہے، پیدا نہیں ہو رہا ہے، یا امپوز ہو رہا ہے۔ سر ایک آج دھرنے کے اوپر بات کرتے ہوئے فواد صاحب نے کچھ کہا تھا، لیڈر سر کارکن کیا پیدا ہو رہا ہے، سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا، اگر اوپر لیڈر ہی نہ رہے تو نیچے نرسری بھی تو نہیں ہے نا، سب کچھ امپوز ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ سنوائیے گا فواد صاحب نے کیا کہا۔ میں اپوزیشن کہتا ہوں کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا، آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہو گئے، بعد میں آپ کو شرمندگی ہوئی۔ ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے مخالف آپ نے بات کر لینی ہے کہ جو بھی ہوگا، شیطان بھی باہر دھرنا دے کے بیٹھے گا تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، دوسری طرف بلاول بیٹھ جائیں گے، اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تالیاں بجانا شروع کر دیں گے۔ سر یہ ہم سب کا سیاسی لیول آ گیا، کامنٹ کیجئے گا مظہر صاحب اس کو۔ فواد چودھری صاحب نے اور فروخ حبیب صاحب نے کن لوگوں سے ملاقات کی تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو تھے، اب وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی ان کے علاوہ اگر وہ ڈرافٹ ہے، پروپوزل ہے، کوئی بل ہے، کیونکہ وہ مختلف ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں، ان کے علاوہ پاکستان میں کسی نے نہیں پڑھا بقول ان کے۔ حتیٰ کہ یہ سوال خود ان کے سینیٹر فیصل جاوید نے بھی میٹنگ میں سینٹ کی انفارمیشن کمیٹی سے کیا تھا کہ بھائی کوئی چیز آپ بھیجے تو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈرافٹ پڑھا ہے، آپ ذرا ان سے کوسچن کرنا شروع کریں، وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے، اور ایک مرتبہ ایک اینکر نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، یہ ہے، کہتے ہیں یہ ہے نہیں۔ یعنی اب آپ کیا کریں؟ جو چیزیں وہ خود سرکولیٹ کرتے ہیں، جو چیزیں ان کے انفارمیشن والے سرکولیٹ کرتے ہیں، اس کو وہ اون نہیں کرتے، اس کی بھی اونرشپ نہیں ہے، وہ صرف اس چیز کو اون کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں،
और जो वो कह रहे हैं वही गलत है। ठीक है। मैं उनके बिल, उनके ड्राफ्ट पे नहीं जाता। जो वो कह रहे हैं वो ड्रैकोनियन है, वो कब्जा करना चाहते हैं मीडिया पे। दुरुस्त। ये मैं आपको साबित कर सकता हूं कि वो कंट्रोल, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये कंट्रोल अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। हुकूमत को अथॉरिटी दरकार है। मज़हर साहब, इस पे एक अलहदा प्रोग्राम रखेंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आना अंदाज अपनाया जा रहा है इदारों को लेकर हुकूमत की तरफ से, जो कि हुकूमत के हक में जाएगा, ना आने वाले दिनों में इदारों के हक में जाएगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।